الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ آج 9 اگست ہے. چند دن کے بعد ہم میں سے جو زندہ رہے گا اس کی زندگی میں ایک دن آنے والا ہے جسے 14 اگست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت اور انتہائی عقیدت، انتہائی احترام اور انتہائی شکر گزاری کا دن ہے. پوری قوم اس دن کو
बड़े जोश व खरोश से अपने अपने तर्ज में सेलिब्रेट करती है। इस मुल्क के इदारे अपने अंदाज में इसे मनाते हैं, इस मुल्क की हुकूमतें उसे अपने अंदाज में मनाती हैं, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे अपने अपने तर्ज में इस दिन को मनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ़ हमारा मसला नहीं है। क्या मतलब है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम का मसला नहीं है, बल्कि दिन मनाना ये कदीम रिवायत है। ये कोई हमने शुरू नहीं की है, ये हमसे पहले भी थी, हम भी कर रहे हैं। हम नहीं होंगे तो हमारे बाद भी दिन मनाने के सिलसिले दिन मुख्तलिफ हो सकते हैं, तारीख़ मुख्तलिफ हो सकती है, वगरना ये सिलसिला तब से जारी है जब से आदमी ज़मीन पर आया, तब से लोग दिन मना रहे हैं अपने अपने अंदाज में, अपने अपने अतवार में, अपनी अपनी तहज़ीब के मुताबिक, अपनी अपनी सकाफ़त के मुताबिक। आज भी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ दिन मनाते हैं। और कुरान पाक से जब हम रहनुमाई लेना चाहते हैं तो कुरान भी हमें बताता है कि ये दिन मनाने का सिलसिला सिर्फ़ इंसानों का नहीं है, बल्कि रब की मंशा के मुताबिक है। मेरे सामने कुरान मजीद है, पारा नंबर 13 है और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 12 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। मेरे प्यारे महबूब अपनी उम्मत को अल्लाह के दिन याद कराओ। क्या कराओ? क्या मतलब है? सारे दिन अल्लाह के नहीं हैं, ये सारे दिन ही अल्लाह के हैं, तो फिर उन दिनों में से भी क्या करना है? अल्लाह के ख़ास दिन याद करवाने हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के महबूबों के साथ जो दिन ख़ास हैं वो, और अल्लाह करीम ने जब किसी कौम पर एहसानात किए वो, और जब किसी कौम पर तबाही और बर्बादी के अज़ाब नाजिल किए वो दिन इन्हें याद कराओ। तो गोया अल्लाह की मंशा भी ये है कि उसके दिन याद रखे जाएं। तो कैसे याद करना है अहबाब ज़ी वक़ार, आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में ये दिन कैसे मनाया जाता है। मैं आपको एक बात करने लगा हूँ, ज़ी अक़ल और ज़ी शऊर लोग मेरी बात पे तवज्जो करें। हर अक्लमंद इंसान अगर वो कारोबार करता है तो जिस चीज़ का सीज़न है उसका माल मंगवाने के बाद जब वो सीज़न ख़त्म होता है तो वो बंदा हिसाब करता है कि मैंने इतने का माल अपनी दुकान में डाला था, इतना मुझे सेल हो गया है, इतना माल बच गया है, ये मैंने इनकम की है, इसमें से इतने पैसे का मैंने माल लिया था, इतनी मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर तो उसे प्रॉफिट उसकी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक मिला तो वो बंदा आगे भी वही सीज़न लगाना पसंद, ऐसा ही है। और अगर उसे उस माल में जो उसने ख़रीदा है, जो सीज़न पे माल ख़रीद के लाया, माल सेल नहीं हुआ या सेल तो हुआ लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल वो बंदा कहता है यार मैंने ये काम नहीं करना। ऐसे ही है कि अगले साल फिर करेगा। आप अपनी अकल से मुझे बताएं, आप कारोबारी हजरात यहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं, वो बताएं मुझे कि मैंने मिसाल के तौर पर एक सीज़न के लिए 10 लाख का माल उठाया, माल मेरा सारा बिक गया लेकिन 10 लाख भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा अगले साल?
پھر منگواؤں گا؟ نہیں، میں وہ کام چھوڑ کے کسی اور چیز کی کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے پرافٹ اور انکم آئے. ایسا نہ ہو کہ میرا وقت بھی جائے، میرا سرمایہ بھی جائے اور میری محنت بھی ضائع ہو جائے اور میرے ہاتھ بھی. ہر بندہ ایسا کرتا ہے جی. تو گویا ہر بندہ یہ کرتا ہے اپنے اپنے فائدے کے لیے، اسے جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں انویسٹ کرتا ہے، جہاں اسے نقصان نظر آتا ہے وہاں انویسٹ کوئی بھی اگر ایک بار کر چکا ہے تو دوبارہ نہیں کرتا. اگر کرے گا بھی صحیح تو کسی کے کاندھے پہ رکھ کے کرے گا، خود نہیں کرے گا جی. جو اس کے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں نا کہ جناب اس کام میں بڑا پروفٹ ہے، کر لیتے ہیں، وہ پہلے چونکہ کر چکے ہوں کہتے میں نہیں کہنا. ہاں تو کہنا ہے تینوں مال پوا دینا، ذمہ داری تیری، پیسے میرے ٹائم تے ملنے چاہیے. ایسے ہی کرتے ہیں. تو گویا آج جو بات یہ کیوں کی ہے میں نے، اس بات کا ہم اعادہ کرنے کے لیے یہ بات میں نے کی ہے کہ ہر سال ہمارے وطن عزیز میں 14 اگست منایا جاتا ہے. ہر سال ہمارے وطن عزیز میں 14 اگست منایا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن. آج تے چاچا پسینے ہی بڑے نے، مہربانی تہاڈی، آج تہاڈی لوڑ پئی ہے. صحیح، ہمارے وطن عزیز میں ہر سال 14 اگست منایا جاتا ہے. صبح سے لے کر رات گئے تک پوری قوم کوئی پریڈ پہ لگا ہوتا ہے، کوئی ملی نغمے بجا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے اپنے جناب ایڈیٹوریم میں کانفرنسیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی پاکستانی پرچم والا لباس پہن کے گلی محلوں میں نکل جاتا ہے، کسی نے اپنے جھنڈیاں دکان پہ گھر پہ لگا دی، کوئی اپنی گاڑی کے اوپر لگوا لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سلنسر نکلوا کے باجے لے کے سرے شام جناب پورا شہر آپ کو ایسا نظر آئے گا گویا ہر طرف سے پیں پاں کی آواز ہوگی. ایسا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے منا رہا ہے اسے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پہ توجہ فرمائیے. اوپر سے لے کر نیچے تک پوری قوم اس بات کا اعادہ کرے کہ ہر سال جو ہم دن مناتے ہیں اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلا. بھئی اس دن پہ ہمارا کھربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھربوں روپے کا خرچہ کرنے کے بعد ہر بندہ اپنی اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ حساب لگائے کہ اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کر لیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہمیں کیا ملا، ہم نے اپنی نسلوں کے لیے اس دن میں کیا تیار کیا. تو جب بھی آپ نتیجہ کرنے بیٹھیں گے، نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی ہے میں بات غلط کر رہا ہوں تو آ کے کوئی مجھے کھڑا ہو کے سمجھا سکتا ہے کہ نہیں جی اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھے کوئی بتا دے. تو گویا 76 سال کا پاکستان ہونے لگا ہے. ایسے یہ 76 کا 77 سال کا ہونے لگا ہے. ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور نتیجہ ہر سال زیرو ہے، اور اگلے سال پھر اس سے بڑھ کر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جسے ایک جگہ پہ نقصان ہے دوبارہ انویسٹ نہیں کرتا. یہ کیسی قوم ہے کہ 76 سال سے اپنا سرمایہ ڈبو رہی ہے، ملا پھر بھی کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی آنے والے دن کے لیے تیار بیٹھی ہے. اچھا جن لوگوں نے سٹال لگائے ہیں ان سے معذرت، ہاں وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ان کے کاروبار پہ کوئی ہٹ کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں. آپ کا اپنا کاروبار ہے، اللہ آپ کو نفع دے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ بات اس سے آگے کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم یہ اندازہ لگائے کہ اس دن کو منانے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں.
کیا ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ وطن عزیز ہم نے کیوں لیا تھا؟ 76 سال کے بعد ہم اس نتیجے پر آ چکے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا۔ کیا ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ ملک اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، اور نعمت جب بھی ملے اللہ کی طرف سے تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ چلیں آج ایک گل آ گئی ہے میرے ذہن وچ، آج میں کرنی ہے، تو وہ گل ہے جناب کہ شکر کی ہے۔ شکر ہے، سننا چاہتے ہو شکر کی ہے؟ آپ کے نزدیک شکر کیا ہے؟ آپ کے نزدیک شکر یہ ہے کہ جناب مرغے دی ایک کڑھائی پڑی ہوئے دیسی دی، نال پیپسی دی بوتل ہوئے، 8-10 تندور دیاں چھنڈیاں روٹیاں ہون، کھا کے پیپسی پی کے ڈکار مار کے بندہ کہے الحمدللہ، یہ شکر ہے؟ اکثریت کے نزدیک شکر ہے یہی ہے۔ ہم گھر سے نکلے، ہمیں بیوی نے کہا جی کام پہ جا رہے ہو ناشتہ کر لو، ہمارے سامنے اس نے 2 پراٹھے، 1 گلاس لسی کا، 1 کپ چائے، 2 انڈے، یہ سارا کچھ لا کے رکھا، ہم نے کھایا، کھا کے کہا شکر الحمدللہ، یہ شکر ہے۔ ہم کام سے واپس جائیں گے، بیوی ہمارے سامنے کھانا رکھے گی، کھانا کھانے کے بعد ہم پھر کہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کا شکر ادا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر دراصل ہے کیا۔ یہ جو آپ نے کہا نا شکر الحمدللہ، ہر کام کرنے کے بعد، مثال کے طور پر دکاندار کو شام کو اس نے حساب کیا، اسے کچھ بچت نظر آئی، اس نے کہا یا اللہ تیرا، ایسے ہی ہے جی۔ ایک بندہ خالی جیب گھر سے نکلا تھا، اس نے ریڑھی لگائی، شام کو جیب بھر کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا، ایسے ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شکر ہے، ہماری اکثریت قوم کی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس چیز کا نام شکر ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں شکر ہے، حالانکہ یہ جتنے بھی ہم نے لفظ بولتے ہیں شکر الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ سارے الفاظ شکر ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ لفظ شکر ہیں، شکر نہیں ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ شکر ادا کرنے کے الفاظ ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بندہ تھا، میں نام بعد میں لوں گا، میں دیکھتا ہوں آپ میں سے توجہ کس کی ہے۔ وہ بندہ اپنی پھوپھی کے بیٹے کے گھر ہر مہینے راشن بھجواتا تھا۔ کس کے گھر؟ اپنی پھوپھی کے بیٹے کے گھر ہر مہینے راشن بھجواتا تھا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک کریکٹر ہے جو اپنی پھوپھو کے بیٹے کے گھر ہر مہینے، ظاہری بات ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، یہ ہر مہینے راشن خریدتا، جیسے اپنا ویسے ہی اپنے پھوپھی کے بیٹے کا، اور اسے بھیج دیتا ہر مہینے۔ عرصہ گزرا اسے کھاتے ہوئے، اور اسے ایک دن آیا اس بندے نے اس بندے کی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ جو پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچے میں آخر پہ جا کے نام لوں گا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا گزرا، سال گزرا، 2 گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 25 گزرے یا 30 گزرے۔ اس بندے نے جس کے گھر میں اس کا راشن آتا تھا، جو بھیجتا تھا، اس کی بیٹی پر کیا لگا دیا؟ کس نے؟ جو کھاتا تھا، جو کھاتا تھا، اس نے اپنے کھلانے والے کی بیٹی پر کیا لگا دیا؟ الزام لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ الزام لگا دیا۔ اللہ کریم نے، اچھا اس بندے کے دل میں آیا جی بس آج تو ایدا خرچہ پانی
جب پتہ چلا نا کہ الزام لگانے والا کون ہے تو بتایا گیا کہ الزام لگانے والا فلاں بندہ ہے، تو اس بندے نے دل میں کیا سوچا کہ خرچہ پانی بند، آج تو بعد ہے نو کچھ نہیں لبے گا جی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک آیت اتار دی، ظاہری بات ہے اس بندے پر تو نہیں اتری تو اس کے نبی پر ہے۔ اتری کس پر ہے؟ اس کے نبی پر اتری ہے، اور نبی نے اسے بلا کر کہا ہے کہ تو نے ایسا سوچا ہے، مجھے لگتا ہے تو نے ایسا سوچا ہے، ابھی کیا نہیں، پریکٹس نہیں ہوئی، ابھی صرف خیال آیا کہ کیا کیا جائے، اس کا خرچہ پانی بند کر دیا جائے، ابھی صرف خیال آیا۔ یہ کیسا بندہ ہے جس کے خیال آنے پہ اللہ عرش پہ بیٹھ کر جبرائیل کو نیچے بھیج دیتا ہے۔ اس شان کا کردار تو ہے نا جی، اس عظمت کا کردار تو ہے کہ جس کو خیال آئے اللہ نبی پر وہی بھیج دیتا ہے کہ اس کا خیال نکال، اس کا۔ لوگ کہتے ہیں وہ غلطی کر گئے، میں کہتا ہوں کیسا بندہ ہے یہ دیکھو، اس کا معیار دیکھو، غلطی کی نہیں۔ بھائی کیا خیال ہے اگر وہ کر بھی دیتا تو یہ غلط تھی؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوں، بدلے میں وہی بندہ ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کر بھی لیتا تو دنیا کی نظر میں یہ صحیح ہوتا یا غلط ہوتا؟ ایسے ہی ہے، دنیا کی نظر میں یہ کیا ہوتا؟ صحیح ہوتا، پر دنیا کی نظر میں ہوتا نا، دنیا کے مالک کی نظر میں تو نہیں ہے۔ یہ تیرے اور میرے نزدیک تو صحیح ہوتا، پر دنیا کے مالک کی نظر میں یہ صحیح نہیں تھا، تو اس نے ایک آیت بھیجی، وہ کیا تھی؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے فضل والے ہیں ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیں۔ جو فضل والے ہیں، کون ہیں جو فضل والے؟ یہ لفظ یاد رکھنا، جو کیا ہیں؟ فضل والے ہیں، ان کی شان کے خلاف ہے یہ، ان کی عظمت کے خلاف ہے یہ، ان کے وقار کے خلاف ہے یہ، ان کے نام کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ اپنا فضل بند کر دیں۔ فضل والے اپنا فضل بند کر دیں، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ آیت سنائی نبی نے، سننے والے صدیق اکبر تھے، جن کو سنائی گئی وہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے کھانا بند نہیں کریں گے، آج کے بعد اس کا کھانا بند نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ فضل والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ فضل والے پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جن جیسا کوئی نہ ہو۔ فضل والے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ فضل والا اسے کہتا ہے جو اپنے رزق سے دوسرے کو کھلائے، جو اپنے حصے سے دوسرے کو کھلائے اسے کیا کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں؟ ایسے ہی ہے جی، وہ بندہ کھلاتا تھا، کھلانے والے کو کہا گیا فضیلت والوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ نیکی بند کر دیں۔ فضیلت والوں کی شان کے خلاف ہے یہ بات، ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان کے نام کے خلاف ہے، ان کے معیار کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ اپنے رزق سے ایک الزام کی بنیاد پر کیا کریں، اسے بند کر دیں۔ یہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں فضیلت والے؟ جو اپنے رزق سے دوسرے کو کھلانا جانتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بندہ فضل والا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ، یہ میں نے اس لیے سنایا، ایک ہے فضل اور ایک ہے شکر۔ ایک ہے فضل، اللہ جس کو کہتا ہے نا کہ یہ فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ وہ ان لوگوں کو کہا گیا قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک جو لوگ اپنے رزق سے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔
اپنے رزق سے اپنے حصے سے دوسروں کو کھلاتے ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ فضل والا کہا گیا ہے۔ اب آپ میں سے اور میں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب دیکھیں کہ ہم اپنے رزق سے کسی کو کھلا رہے ہیں تو یقیناً ہم بھی، اور اگر جو لبے خود ہی رگڑی جاؤ پھر انجام بہت قریب ہے، دور کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا یہ ہے فضل، کیا؟